नाज़रीन, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि आप उसके फ़ज़ल के सबब से सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। तो बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है। और इस मज़मून में हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं, इंसान की आखरत क्या है इसके बारे में सीखते हैं, अदालत और क़यामत और मसीह की आमद जैसे मज़ामीन सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब और आयात और अल्फाज हमारी रहनुमाई करते हैं। इसके साथ साथ कुछ कुतुब भी जो हैं वो हमें आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से बहुत ही खूबसूरत मालूमात फ़राहम करती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक खुदावंद के फ़ज़ल से हम मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ आयात, अल्फाज देख चुके हैं और सीख चुके हैं। और आज हम 24वीं आयत मुक़द्दसा पे फिर कुछ गौर व खोज करेंगे, यानी मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। तो इस जगह पर यूँ दर्ज है, मगर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ़ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूँगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बाइश बरकत हो। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप, मैं अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे जलाली हाथों में, तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम के सबब से इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इनमें कोई कमज़ोर है या बीमार है या परेशान है जिसकी वजह से तेरा कलाम सुनने और सीखने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पा जाए, सारे बंधन टूट जाएं। और खुदा मुझे हिकमत और दनाई अता फरमा ताकि मैं तेरे पाक कलाम को बयान करूं, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, आप खूब ही जानते हैं कि हम अब तक खुदावंद के फ़ज़ल से मुकाशफ़ा की किताब, उसके दूसरे बाब में से बिलतरतीब हमने इफिसस की कलीसिया और फिर स्मुरना की कलीसिया और पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीखा। और अब हम थुआतीरा कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और मैं साथ साथ ये भी आपको याद दिलाता जाऊं कि ये वो 7 कलीसियाएँ हैं जो एशिया पूचक में बतौर नुमाइंदा मुंतखब की गई। यानी रूमी सूबा जो आसिया कहलाता था, वो एक बहुत बड़ा सूबा था और इसका जो कॉर्नर था, जो कोना था इस सूबे का, उसे एशिया कुचक जो है वो कहा जाता था, जो आज तुर्की है। तो किसी ज़माने में इस जगह पर कई कलीसियाएँ आबाद थीं, लेकिन 7 कलीसियाओं को मुंतखब किया गया। और ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि मुकाशफ़ा की किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे हिंदसे हैं जो कोड हैं,
ایک باقاعدہ یہ لینگویج ہے، 7 کا جو فگر ہے یہ کاملیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے 7 کلیسیوں کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان 7 کلیسیوں کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جائزہ لیا، اور یہ جو ریکارڈ ہے ہمیں پہلے باب کے اندر ملتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح 7 چراغ دانوں کے درمیان پھرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح 7 کلیسیوں کا جائزہ لے کر یوحنا کو بتاتے ہیں، اور ان 7 کلیسیوں کا جو مجموعی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان 7 کلیسیوں میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور کچھ کی خدمت کم ہے، اور کچھ کلیسیاں قابل اصلاح ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، واپسی کی ضرورت ہے، اپنی تعلیم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور نکمے، جھوٹے اور بدعتی چرواہوں اور خادموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح پھر ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں، تو کس طرح سے وہ آسمانی تختوں پر بیٹھیں گے اور کس طرح سے وہ ایک دن فردوس میں داخل ہوں گے۔ تو ان کی مجموعی جو سچویشن ہے وہ یسوع مسیح نے یوحنا کو بتائی، جو اس کتاب کا لکھاری ہے، اور اس نے یہ 7 خطوط اس وقت ان کلیسیوں کے پاسمانوں کو بھیجے۔ تو اب ہم خداوند کے فضل سے تھواتیرا کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور 23ویں آیت مقدسہ تک ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ تو پھر میں یہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ تھواتیرا کی کلیسیا کے تعلق سے جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر اس کلیسیا کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ یسوع مسیح نے ان کی خدمت کو، محبت کو، برداشت کو ایڈمائر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، انکرج کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یسوع مسیح نے ایک شکوہ بھی کیا، شکایت بھی کی ہے، جو ہمیں اس پورے خط کے اندر ہر لفظ کے اندر وہ یسوع مسیح کی شکایت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے ایزیبل نامی ایک عورت۔ تو میں نے پہلے پیغامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فزیکلی، جسمانی طور پر تھواتیرا میں کوئی بھی عورت جو ہے وہ ایزیبل نام موجود نہیں تھی، چونکہ پوری مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس میں تشبیہات استعمال کی گئی ہیں، استارے استعمال کیے گئے ہیں، کوڈز استعمال کیے گئے ہیں، اشارے دیے گئے ہیں، کنایتن بات کی گئی ہے۔ تو اصل میں یسوع مسیح نے اس کریکٹر کو جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے جو سلاطین کی کتاب کے اندر پایا جاتا ہے۔ پہلے سلاطین کے غالباً 17ویں 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ ایزیبل نامی جو ہے ایک عورت تھی جو غیر اقوام سے تعلق رکھتی تھی، اور اخیب جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے اس کے ساتھ شادی کی، اور جب وہ عورت اسرائیل میں آئی تو اپنے دیوتا بال کو اس نے متعارف کرایا، اور بہت سارے لوگوں کو اس کے سامنے قربانیاں کرنے اور قربانیوں کو گوشت کھانے اور پر حرام کاری کرنے پہ اکسایا۔ یوں اس زہریلی تعلیم نے اسرائیلیوں کی روحانی تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا، اور وہ معروف واقعہ جو ہمارے ایمان کو بہت تقویت دیتا ہے انہی ایام میں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، جب ایلیا نے بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا کہ کرمل کی چوٹی پہ تم آؤ اور وہاں پہ ایک قربان گاہ بنائی جائے گی، اور جس مذہب کا، جس ریلیجن کا جو گاڈ ہے، دیوتا ہے، وہ قربانی کو چٹ کر جائے وہی زندہ خدا کہلائے گا۔ تو ہم سارے اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ
بال کے جو پجاری تھے وہ ناکام ہوئے، اور یہ ایک مشروط سارا جو ہے یہ کام تھا۔ ایلیا نے کہا تھا کہ جو ناکام ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بال کے غالباً 450 نبیوں کو قتل کیا گیا، اور یہ اس طرح یہ اسی عورت کی پیداوار تھی، ایزیبل کی، تو اس نے بہت سارے راست بازوں کو قتل بھی کیا اور ایلیا کی جانی دشمن بھی بن گئی۔ تو اس طرح سے تشبیہاً یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ تھواتیرا کے اندر تو نے اس عورت کو مراد ایسی تعلیمات کو رہنے دیا، ایسے آئیڈیاز کو رہنے دیا، ایسے تصورات کو رہنے دیا، ایسی ایجوکیشن کو تو نے وہاں پہ رہنے دیا ہے جو بالآخر کلیسیا کی ساکھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یعنی بت بنانا یا بتوں کے پاس جانا، پھر ان کی قربانیاں کھانا اور پھر حرام کاری کرنا۔ تو یسوع مسیح انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جتنی خوبیاں ہیں ایک روز ایسی تعلیم تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور جو انجام اس ایزیبل عورت کا ہوا تھا جب وہ ماری گئی، جس کا خون کتوں نے چاٹا تھا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اسے بستر پہ ڈالوں گا۔ اور پھر جو اس کے ساتھ زنا کاری کرتے ہیں، اور میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا یہ الحاق اتحاد کی طرف اشارہ ہے، تو ان کو بھی یسوع مسیح کہتا ہے میں ماروں گا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے جو پجاری تھے ان کو مار دیا گیا، اور پھر یسوع مسیح ان لوگوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے اس تعلیم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خداوند کی قدرت ہے اور یہ خدا کا فضل ہے کہ ہمیشہ ایک طبقہ ایسا موجود رہتا ہے جو سچے خدا کی پہچان کو برقرار رکھتا ہے، سچی تعلیم کا پیروکار رہتا ہے۔ تو آج ہم 24ویں آیت مقدسہ کو پھر سے دیکھیں گے اور ہم اس پہ غور و خوض کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو۔ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا کہ سب ہی اس تعلیم کے قائل نہیں ہوئے، جتنی مرضی گمراہی ہو جائے، جتنی مرضی تاریکی ہو جائے، لیکن وہ لوگ جو خدا کے سچے پیرو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بدعتوں کے ساتھ، غلط تعلیمات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی کلیسیا کی ایسی تعداد موجود تھی جو اس تعلیم کو نہیں مانتی تھی، اور لکھا ہے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ تھواتیرا کی کلیسیا کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ شیطان کی گہری باتیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ان سے نا واقف ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ گہری باتیں کیا تھیں۔ تو یاد رکھیے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، بہت ساری ایسی ٹرمز ہیں، بہت سارے ایسے جملے ہیں جن کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہنا کہ یہی ہے بہت مشکل ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح ہی جانتے ہیں، اور اس وقت کا لکھاری یعنی یوحنا عرف جانتا ہے، یا جو مخاطبین ہیں جن سے وہ بات کی جا رہی ہے وہی اسے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو الفاظ یا بیانات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حتمی ہے، آپ اس پہ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں،
خود بھی اس سے جو ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر خداوند تعالیٰ نے جو میری مدد کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے واقف ہو جائیں۔ تو لکھا ہے کہ شیطان کی گہری باتیں۔ تو شیطان کی کیا گہری باتیں ہو سکتی ہیں؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ابلیس، شیطان، بدی، ناپاکی، ناراستی، حرام کاری، شراب نوشی، بے راہ روی، خدا سے دوری، لاپرواہی، سستی، کاہلی، ہر قسم کے گناہ کی وہ جڑ ہے، اور وہ بھی بائی فورس کسی سے گناہ نہیں کراتا، سجیسٹ کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے، ہمارے کانوں میں آ کر وہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں اٹھا کر دھکا دے کر وہ گناہ نہیں کرواتا، لیکن وہ ایسا مشورہ دینے والا ہے جس کے مشورے میں سوا برائی کے اور خدا کی مخالفت کے اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اس طرح ہم سبھی اس کے ان کاموں سے بخوبی آگاہ ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا جسم کمزور ہے اور وہ جسمانی کمزوریوں سے واقف ہے، اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہمارے سامنے وہ گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور گناہ کر گزرتے ہیں، اور ان گناہوں سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں، گالی گلوچ، حرام کاری، یہ سارے گناہ۔ لیکن یہاں پہ گہری باتیں ہیں۔ تو شیطان کی گہری باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ عام باتیں تو ہیں نہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو ہم جانیں گے کہ یہ گہری باتیں کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد، اور جب آپ نے آسمان کی طرف صعود فرمایا، تو رسولوں نے کلیسیا کو گائیڈ کیا، ان کو جو ہے تعلیمات دی، رہنمائی کی، اور یوں کلیسیا جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اور تقریباً ہر طبقے کا شخص جو ہے وہ مسیحت میں آیا، امیر اور غریب، ان پڑھ اور پڑھے لکھے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، حاکم، عہدیدار بھی مسیحت میں آئے۔ تو علماء کا خیال ہے کہ اسی زمانے میں ایک طبقہ مسیحت میں ایسا آیا جو بعد میں نوستک ازم سے جو ہے وہ جانا گیا۔ تو یہ نوستکزم کیا ہے؟ یاد رکھیے، یونانی زبان میں نوستوس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے علم، جاننا۔ تو نوستکزم یہ ایک طبقہ تھا جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ جس قدر ہمارے پاس علم ہے اور جس قدر ہمیں تھیالوجی کا پتہ ہے، اس طرح دوسرے نہیں جانتے۔ علم کی حد تک کوئی قباحت یا کوئی گناہ والی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حقیقتاً جو کچھ وہ جانتے ہیں اور جتنی گہرائی کے ساتھ خدا کو جاننا چاہیے، وہ سارے ہی جو راز ہیں، بھید ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ یوں یہ نوستکس جو لوگ تھے، افراد تھے، استاد تھے، لوگوں کو یہ باور کراتے تھے، یقین دلاتے تھے کہ اعلیٰ معلومات، خدا کا جو عرفان ہمیں حاصل ہے، جس طرح ہم خدا کو جانتے ہیں،
اس طرح اور کوئی نہیں جانتا، اور دیگر تمام جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں۔ تو غالباً اس کی بے قاعدہ جو بنیاد ہے وہ پہلی صدی ہی میں پڑ چکی، لیکن دوسری صدی میں ہمارے معروف علماء جن میں جیروم جیسے بڑے بڑے ہمارے عالم ہیں، انہوں نے اس بدعت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایرینس نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ملیتوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اس وقت تک وہ کلیسیا میں اپنا اثر و رسوخ جو ہے پھیلا چکا تھا، اور اس بدعت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں، اور انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے، اس بات پر قائل کیا۔ یوں بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ بات بڑی ہی ویلڈ اور بڑی ہی پاورفل دکھائی دیتی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہیں، ایسا علم رکھتے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو دوسرے نہیں جانتے، اور جس طرح وہ تھیالوجی سے واقف ہیں، جس طرح وہ علم الخدا رکھتے ہیں، وہ دوسرے نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا دعویٰ جو ہے وہ ایک عام سادہ مسیحی ایماندار کے لیے، یقیناً ایک سادہ ایماندار مسیحی کے لیے یقیناً وہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، چونکہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اتنا بڑا عالم نہیں ہے، تو کیسے وہ بحث اور مباحثہ کرے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے جو ہیں شیطان کی ان گہری باتوں سے واقف نہیں ہیں، جو کہ نوستکزم دعویٰ کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ہم خدا ان کے فضل سے سیکھیں گے کہ یہ گہری باتیں حقیقتاً کیا تھیں، اور ان کا جو دعویٰ تھا کیا وہ بائبل کی سچائیوں کے مطابق تھا، یا یہ ایک خود ساختہ تھیالوجی تھی، سیلف میڈ جو ہے ان کی تھیالوجی تھی، خود انہوں نے ایسی علم الہیات گھڑی ہوئی تھی جس سے کلیسیا کے اندر تباہی بربادی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو خدا کے فضل سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ نوستکزم کے بارے میں سیکھیں گے، جو یسوع کے مطابق شیطان کی گہری باتیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔